नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। इस्लाम की नशत सानिया करने का असल काम डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब का हम मुताला कर रहे हैं। 13 सफ़े हमने पढ़ लिए हैं और उन 13 सफ़ों का जो ख़ुलासा है वो ये है कि पूरी दुनिया पर एक तहज़ीब का गलबा है जो तकरीबन आज से 250-300 साल पहले जिसका इर्तिका हुआ और इंसान अल्लाह, आखिरत और रूह से गाफिल होकर फोकस हो गया मादे पर, कायनात पर और दुनिया की ज़िंदगी पर, जिसके नतीजे में उसके हाथ दुनिया की जो भी एनर्जी है या ताकतें हैं, तवानाइयाँ हैं, उसके हाथ लग गई। उनको लेके फिर उसने जो ताकत हासिल कर ली, और ज़ाहिर है ये ताकत तो बेमहाबा थी लेकिन उसके साथ कोई अखलाकी बुनियाद थी नहीं, लिहाजा सारे मादी किस्म के नज़रियात परवान चढ़े और उसके साथ फिर जब वो पूरी दुनिया पर उसकी यानी इस तरह के इंसानों की हुकूमत कायम हो गई, आलमी तहज़ीब एक मादा प्रस्ताना तहज़ीब की सूरत इख्तियार कर गई, यानी दज्जालियत का रंग उसने इख्तियार कर लिया। और इसके जो 3 परत जो ज़ाहिर हुए ख़ास तौर पे इंसान के जो ज़िंदगी के इज्तिमाई गोशे हैं उनमें, यानी सियासी निज़ाम, माशी निज़ाम, समाजी निज़ाम, तो ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था जो 7वीं सदी ईस्वी में या ये कि 7वीं सदी ईस्वी से लेके 15वीं-16वीं सदी ईस्वी तक रहा। और इनकलाब फ़्रांस और इनकलाब रूस के बाद यानी एक बिल्कुल नया जो है ना इज्तिमाई निज़ाम सामने आया जिसकी बुनियाद किसी रूहानी अखलाक पर नहीं थी बल्कि खालिस मादा प्रस्ताना फ़लसफ़ों पर थी। जब आलम इस्लाम मगलूब हो गया तो फिर उसके बाद मुदाफ़ियत की कोशिशें शुरू हुई जो 2 तरह की थी। एक गुरेज़ की थी कि इससे टक्कर अब लेने का कोई फ़ायदा नहीं और अपना ईमान बचाने के लिए डिसकनेक्ट हो जाओ। वही जैसे आज भी बहुत से लोग कहते हैं जंगल में चले जाओ, अपनी अलहदा बस्ती बना लो, एक अपना गांव बनाते हैं और उसमें चल के रहते हैं। बचपन से गाना सुनते आए, अब तो खैर वो मत आपने सुना ही नहीं होगा, शायद पाकिस्तानी था, गड़मड़ होता है, पर उर्दू इंडिया वाले भी बोलते हैं, पाकिस्तान वाले भी बोलते हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी था कि नहीं ये तो पंजाबी है कि चलो चलिए दुनिया दे उस नुकरे दे थे बंदा ना बंदे दी ज़ात होए। मैं कास्ट कहने लगा था वैसे वो भी ज़ात और कास्ट वज़न में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल उर्दू पंजाबी से अंग्रेज़ी हो जाती, तो देथे बंदा ना बंदे दी ज़ात होए। तो एक ये फ़लसफ़ा था कि जहाँ पे इस नई तहज़ीब का बंदा ना होए, पुराने बुढ़े तहज़ीब दे लोग हों तो अमन ना रहिए, चैन ना रहिए। और यही वो फ़लसफ़ा है जिसे कहते हैं ना जी कि जो शहर में है वो जो है ना कस्बे में चला जाए, जो कस्बे में है वो गांव में चला जाए, जो गांव में है वो जंगल में चला जाए, जो जंगल में है वो गार में चला जाए। ये असल में उस वही फ़िलासफ़ी है, गुरेज़ की फ़िलासफ़ी। दूसरी जो सोच पैदा हुई वो ये कि नहीं, इसका मुकाबला करना है और मुकाबला करने के लिए ये कि हमने इस्लाम की वो ताबीर करनी है जो आज की ज़हनी सतह के मुताबिक हो। अब ज़हनी सतह में फ़र्क आ गया है इस इल्म की बढ़ोतरी के नतीजे में, तो अब जो ज़हनी सतह बनी है उस सतह के मुताबिक इस्लाम की ताबीर हो सकती है। अच्छा, उस वक्त जो ज़हनी सतह थी वो ज़रा वो न्यूटन वाली फ़िज़िक्स थी, तो उसमें फिर ये जो ख़ास तौर पर मावराउत्तबियात यानी फ़िज़िक्स से बियॉन्ड जो नज़रियात हैं, यानी अल्लाह पर ईमान, ये फ़िज़िक्स के दायरे में तो नहीं आता, फ़रिश्तों पर ईमान, ये फ़िज़िक्स के दायरे में नहीं आता। तो ये जो चीज़ें थी इनकी फिर एक ऐसी ताबीर करने की कोशिश की गई कि जो यानी ख़ुद इस्लाम के मुताबिक नहीं थी। ये थी वो बात जिसकी थोड़ी तशरीह होना रह गई थी, इसलिए कि ये हमने पढ़ा था कि जो दूसरी कोशिश थी ये इसका रुख ठीक था, होना यही चाहिए था कि आज की ज़हनी सतह के मुताबिक इस्लाम की ताबीर पेश की जाए। लेकिन हुआ ये कि जब मरूबियत के साथ उसकी ताबीर की कोशिश की गई तो इस्लाम की जान ही निकल गई। ये एक जुमला था, उसकी तशरीह होना रह गई थी, वो मैं चाहता हूँ थोड़ी सी अभी वजाहत कर दूँ कि वो फिर अब देखिए ना क्या हुआ। मसलन अब पानी जो है ना वो सतह हमवार रखता है, ये आज की फ़िज़िक्स का उसूल है। तो कुरान कहता है कि वो पानी फट गया था
कत्तौदिल अज़ीम, जैसे दो पहाड़ अलग खड़े होते हैं इस तरह वो अलहदा होकर खड़ा हो गया, बीच से मूसा गुजर गए। अब न्यूटन तो ये बात नहीं मान सकता, और ना ही न्यूटन की पढ़ा हुआ साइंस फिज़िक्स पढ़ा हुआ बंदा ये बात मान सकता है। ये कैसे हो सकता है भाई? नहीं, आप मुझे बताएं ना, आप आपके थाली में या किसी जग में पानी आप करें तो ये अलग अलग होकर खड़ा हो जाए, या उसमें कोई स्टिक मारें तो वो अलग अलग होकर खड़ा हो जाए। ये तो आप भी नहीं मानेंगे, तो वो उस वक्त कोई कैसे मानता है? और किसी के सामने कहें कि ये हो गया, जदीद पढ़े लिखे आदमी के सामने, तो वो आपको यूं करके एक दफ़ा तो देखेगा कि सूटा मार के आए। ठीक है, तो आप शर्म में भी नहीं कहेंगे ये बात। तो फिर क्या करें अब? क्योंकि जब तक कोई अकली तोजी नहीं करेंगे तो किसी माकूल आदमी के सामने तो ये आयत पढ़ ही नहीं सकते ना। या तो आयत निकाल दें कुरान से, या कोई ऐसी तोजी करें कि आज का बंदा उसे कबूल कर ले। और जी असल में देखें, बात यह है, मौलवी साहब को समझ नहीं आई, उन्होंने कहा ये फट गया था। ऐसा नहीं था, असल में ये हाई टाइड लो टाइड मसला था। जब मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे तो लो टाइड थी, जज़र था, वो गुजर गए, यानी साहिल के पास से गुजर गए और पानी नीचे गया हुआ था। यानी समंदर को पार करने की बात नहीं है, समंदर के किनारे कोई ऐसी खाई थी जिससे और कोई रास्ता नहीं था, वो साहिल ही के पास रास्ता था, पानी लो वाटर पे था, तो वो वहाँ से गुजर गए। फिरौन का लश्कर 6 घंटे बाद आया। वैसे तो कुरान तो कहते हैं वो आमने सामने थे, जब देखा तो उसके बाद वो मूसा के साथियों ने कहा हम तो मारे गए। लेकिन ज़ाहिर है हाई टाइड लो टाइड, अगर आपको पता है ना, ये एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम का 12 घंटे का फासला होता है। यानी जब वो मैक्सिमम लो टाइड पे चला जाएगा, मैक्सिमम हाई टाइड 12 घंटे होगी। 6 घंटे ये हाई टाइड होती है, 6 घंटे लो टाइड होती है। तो अब वो कह रहे हैं जनाब, उन्होंने चलो कोई कहानी छेड़ बनाई, पीटीआई वाली ही सही, लेकिन चल गई कि भाई हाई टाइड लो टाइड था, और इस तरीके से ये अब चले, कुछ माकूलियत हो गई। लेकिन कुरान का तो सत्यानाश हो गया ना, एक ऐसी तोजी हो गई जो कुरान के लफ्ज़ के आस पास भी नहीं है। अच्छा चलें, ये तो फिर एक बात हुई, यानी सारे मौजूदों के साथ यही कहानी हुई। अब मसला आया जिन का। जिन है, जिन किधर है? वो तो चल बहुत सी चीज़ें न्यूटन ने दरियाफ्त कर ली, कोई पता नहीं किसने कर ली, ये जिन तो किसी को काबू में नहीं आया, ना खुर्दबीन में आया ना दूरबीन में आया। व्हाट दिस ब्लडी जिन इज़? तो उन्होंने कहा और नहीं यार, ये जिन असल में देखे कुरान कहता है वो आग से बना है। किससे बना है? आग से बना है। तो असल में मुहावरा है अरबी का, कि जैसे हमारे यहाँ मुहावरा है कि फलाना आदमी मुश्तइल मजाज है। इश्तियाल का मतलब होता है शोले से बना है ना, इश्तियाल, कि जिसके मजाज के अंदर शोला यानी आग भगोला हो जाता है। गुस्सा आता है, क्या हो जाता है? आग भगोला। जैसे आग का जो है ना वो हो जो पूरा वो जो क्या कहते हैं उसको, जो लपट, जैसे आग की लपट हो, इस तरह हो जाता है। तो इसलिए उसे कहा आग भगोला। तो वो लोग जो मुश्तइल मिजाज होते हैं, जो आग भगोला हो जाते हैं बात बात पर, असल में कुरान उनको जिन्नात कहता है। वैसे मतलब देखें ना, अल्लामा होने की निशानी है कि नहीं है? अपने गामदी साहब भी तकरीबन इसके आसपास ही बात कर रहे होते हैं, एरिया यही है उनका भी, लॉजिक इसी जगह पे जाके उनकी भी टकराती है। तो ये एक उन्होंने ये कर दिया जी। जिन किसको कहते हैं जी? ये कोई अलहदा मखलूक नहीं है, इंसानों में से उजड़ गंवार लोग जो बात बात पर जो टेम्परामेंट लूज कर देते हैं और आग बगोला हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? जिन होते हैं। ठीक हो गया। तो एक साइंटिस्ट के लिए एक नई तशरीह हो गई, और उसके लिए काबिल कबूल भी हो गई। चलें, उसकी इज्जत रह गई अपने दोस्त अहबाब के दरमियान कि असल में कुरान में जो जिन का जिक्र आया उसका मतलब ये है। मौलवी को क्या पता इस बात का, उसने वैसे ही पता नहीं किसी मखलूक को जिन बना लिए। चलें जी, खैर चलें, जिन्नों के भी इनकार करने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना था। कौन सा जिन हमारे पास कोई पैगाम लेके आए थे, लेकिन बात जाके फंस गई फरिश्तों पे। चलें, जिन्नों का तो फिर गुजारा करेंगे, वो तो इसकी ये तोजी भी हो सकती थी कि इंसान जब हालत जनीन में होता है तो उसे जिन कहते हैं। ये तो और भी अच्छी तोजी थी ना। वो जब रेमे बहादुर में होता है तो जिन होता है, पैदा हो जाता है तो इंसान होता है। ये तो बहुत ही साइंटिफिक तोजी हो जाती है, ये तो आज भी चल सकती है। तो जब तक नज़र नहीं आता जिन है, जब नज़र आना शुरू हो गया तो इंसान है। क्या ख्याल है?
یہ تو پھر بھی قریب والی ہو جاتی، لیکن چلے ہو گئی، وہ بھی ہو گئی، چل گیا۔ مسئلہ آ کے فرشتے پہ پھنس گیا۔ اب فرشتے کو کیسے مانیں؟ فرشتہ ماننا تو بہت مشکل، یہ کیسے سائنس سے فرشتہ ثابت کریں گے؟ اب سید صاحب نے کام یہ کیا، انہوں نے کہا بڑی ویسے تدبر، غور، فکر، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی، تو پھر اس کا نتیجہ نکلا۔ ویسے بعض اوقات یہ نتائج بڑے آسانی سے نکل آتے ہیں، جب انسان پاک نہ ہو تو اس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو ان کو خیال آ گیا، خیال یہ آیا کہ اصل میں فرشتہ کہتے ہیں نیچرل فورسز کو، یہ جو فزیکل لاز ہیں نا، یہ قانون کشش ثقل ہے، یہ جو مختلف قوانین ہیں قدرت کے، وہ یہی فرشتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ یہ جو قوانین قدرت ہیں یہی فرشتے ہیں۔ اب پتہ چلا یار یہ جو قرآن کہتے ہیں فرشتہ لے کے آیا، فرشتہ لے کے آیا نا قرآن، تو اب یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، یہ تو کوئی مطلب کسی نیچرل قانون کے اندر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا بھئی میں کسی جبریل کو نہیں مانتا۔ یہ ایک اللہ نے اپنے محبوب کے دل میں ایک خیال ڈالا، اس خیال کو الفاظ کی صورت محمد رسول اللہ نے دی۔ یہاں آ کے تو بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ پھر اللہ کا کلام تو نہیں رہا نا، کلام کس؟ اللہ کا تو خیال رہا، اللہ کا تو تصور ہے جو اس نے ڈالا، الفاظ کس کے ہیں؟ بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ یہاں سے پھر وہ فتوے لگے ہیں، وہ باقی چیزوں پہ فتوے نہیں لگے ہیں، فتوے اس بات پہ لگے ہیں۔ وہ ویسے ساری بات لوگ کھولتے بھی نہیں، تو اور بھی بہت ساری چیزیں، مطلب جو دوزخ ہے، جنت ہے، وہاں وہ حوروں شوروں کا بھی چکر ہے، لیکن چلیں اس سب پر گزارا ہو جائے گا، لیکن یہ تو قرآن ہی اڑ گیا نا پائی جی۔ تو یہ اس لیے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پھر وہ تو دین و اسلام کا تو جان ہی نکل گئی۔ کیوں؟ جان تو روح ہے، وہی ہے، تو وہی تو اڑ گئی۔ اچھا جی، تو یہ تھوڑی سی میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے وضاحت ہو جائے۔ بس اس کا نتیجہ یعنی پھر سمجھ لیجئے، یہ جو توجیحات کی گئی ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ جو اس کے پیچھے سوچ تھی کہ یہ توجیحات کرنی پڑیں گی، وہ غلط نہیں تھی۔ توجیحات ہم آج بھی کہتے ہیں کرنی پڑیں گی، کہ آج کی علمی سطح کے مطابق کرنی پڑیں گی، لیکن وہ قرآن کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ آج کے ذہن کے مطابق کرنے کے چکر میں قرآن سے دور نکل جائیں۔ یہ شے ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اس سے بات آگے انہوں نے چلائی کہ یہ ہماری سوچ تھی، اور اس میں یعنی آپ مین سٹریم میں دین کی بات نہیں کر سکتے تھے، اور اگر کر سکتے تھے تو دین کو توڑ مروڑ کر سکتے تھے، جیسے یہ توڑا مروڑا ہوا آپ کے سامنے ہے۔ پھر وہ لوگ اٹھے ہیں کہ جنہوں نے نظام حیات کی بات کی ہے، اور اس کے نتیجے میں نوجوانوں کے اندر اعتماد پیدا ہوا ہے، اور ڈنکے کی چوٹ آ کے کھڑے ہو کے دین کی بات کرنا شروع ہوئے ہیں۔ تو ہم نے تو اکثر و بیشتر اس زمانے میں آنکھ کھولی ہے جب یہ اعتماد لوٹ کے واپس آ چکا تھا، یعنی مروبیت کے دور میں اللہ نے ہمیں پیدا ہونے سے بچا لیا، روک لیا، اور ٹھیک وقت پہ پیدا کیا جب اعتماد پیدا ہو چکا تھا۔ اب اعتماد کے بعد پھر ذرا زوال کا دور ہے۔ پرویز مشرف صاحب کے آنے کے بعد پھر جھٹکے شٹکے ہم نے کھائے ہیں، اب پھر سنبھلنے کا دور آ گیا۔ دیکھیں حافظ صاحب کی قیادت میں سنبھلتے ہیں، یا دو قسم کے حافظ ہوتے ہیں، ایک حافظ وہ ہوتے ہیں جو لیڈ کرتے ہیں، ایک حافظ اندھے بہرے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کون سے والے ہمیں ملے، لیکن کچھ نہ کچھ تو اللہ کرے گا۔ ایک کنارے لگیں گے، شیطان والے کنارے لگیں، کیونکہ ٹائم اب تھوڑا رہ گئے ہیں، یا رحمان والے کنارے لگیں، اب بیچ کی گنجائش باقی نہیں بچی ہے۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب نے اس کے بعد ایک نئی بات چھیڑی، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تحریکیں اٹھی ہیں، تو یہ تحریکیں اٹھی جو مختلف تحریکیں، یعنی جماعت وہ بتایا نا مختلف علاقوں میں، مصر میں اور انڈونیشیا میں اور بر صغیر میں اٹھی، تو یہ انہیں 25-30 سال ہو گئے ہیں، ان میں سے کسی کو کامیابی نہیں ملی۔ تو اس کا بظاہر سبب یہ ہے کہ ان کا یہ تھا کہ جی انہوں نے قبل از وقت مناسب تیاری سے پہلے ہی ترقی پسند عناصر کے ساتھ اور حکومتوں کے اقتدار کے ساتھ ٹکر لے لی، جس کی وجہ سے چونکہ ابھی آنکھیں کچی تھیں تو اس لیے شیر کا شکار نہیں ہو سکا۔
لیکن وہ کہتے ہیں جب آپ اسے ذرا گہری نظر سے دیکھیں گے تو وہ اب یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے، گہری نظر سے دیکھنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ تعبیر کی کوتاہی ہے. تھوڑی سی میں انہیں وضاحت وہاں پہ کر دی تھی. تعبیر کی غلطی کتاب لکھی تھی مولانا وحید الدین خان صاحب نے. انہوں نے کہا تھا یہ تعبیر ہی غلط ہے جو مودودی صاحب نے کی ہے. وہ جو 4 بنیادی اصطلاحات کی انہوں نے وضاحت کی ہے، یہ تعبیر ہی غلط ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ تعبیر کی غلطی نہیں ہے، تعبیر کی کوتاہی ہے. ڈائریکشن صحیح ہے لیکن یہ کہ یہ پچ صحیح نہیں ہوا، اس سے پہلے یعنی اپنے ہدف سے پہلے پچ ہو گئے. اب یہاں سے ہم پڑھتے ہیں صفحہ 14 سے. ذرا دقت نظر یعنی باریک نظر، ذرا فوکس ہو کے دیکھیں سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان تحریکوں کا مطالعہ اسلام اسی مغربی نقطہ نظر پر مبنی ہے، یعنی بنا ہوا ہے اسی کی بنیاد پر. یعنی کس؟ وہ جو روح کے مقابلے میں مادہ اور یہ وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب کی یہ جو اب اسلام پڑھنے چلیں، اس کو صحیح جگہ پہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب ہے مولانا مودودی اور میں. اس میں ڈاکٹر صاحب نے مولانا مودودی کے اور اپنے تعلق کے بارے میں مختلف ادوار کا ذکر کیا ہے، جس میں سے ایک دور وہ ہے، وہ کہتے ہیں مجھے شدید عقیدت پیدا ہو گئی تھی اور پھر محبت پیدا ہو گئی، یہ وہ جو ایک کرتے کرتے پھر ایک دور وہ آیا کہ شدید قسم کی بیزاری پیدا ہو گئی اور انتہائی جو ہے نا ان سے ایک بیزاری کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو جس میں کسی کی آدمی کی کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی. بیزار جب ہونا تو پھر یہی مطلب ہوتا ہے نا. تو اصل میں یہ تحریر اس دور کی ہے جب بڑی شدید بیزاری تھی. تو اس لیے اس میں آپ کو کچھ رنگ چوکھا نظر آئے گا، بلکہ کچھ چوکھے سے بھی اوکھا نظر آئے گا. تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ذرا بیزاری والا دور ہے. اور اس میں یعنی پچھلی باتیں ساری ٹھیک ہیں، اس میں مسالہ خواہ مخواہ بھی زیادہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ وہ نظر آ جائے گا کہ خواہ مخواہ کیوں میں کہہ رہا ہوں زیادہ لگا ہوا ہے. یعنی کہہ دینا کہ یعنی جس طرح کے الفاظ ہیں نا اسی مغربی نقطہ نظر پر مبنی ہے، یہ بہت سخت الفاظ ہے. یعنی آپ کا ذہن جو ہے، آپ نے قرآن مجید کو مغربی ذہن کے ساتھ پڑھا ہے. جب آپ یہ لکھ دیں گے تو پھر آج اگر کوئی رشید ارشد صاحب کھڑے ہو کے کہیں گے کہ جناب اسلامی نظام کی بات کرنا یہ تفہیم مغرب پڑھو تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ یہ تو مغربی ہے سارا، تو پھر وہ غلط کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو آپ نے بنیاد دی ہے نا. تو جب بھی بندہ حد سے بڑھ کے بات کرتا ہے تو اپنے پاؤں پہ ضرور کلاڑی مارتا ہے. تو جو اب تنظیم اسلامی کے اندر جو ساری یہ گڑبڑ پیدا ہوئی ہے تو وہ یہاں سے اٹھی ہے اور اس کی بنیاد خود ڈاکٹر صاحب نے فراہم کی ہے. اور ایک مولانا مودودی پہ ایک حد سے بڑھ کر اعتراض کیا ہے، مبنی بر حق اعتراض نہیں کیا ہے. اور دوسری جگہوں پہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے برعکس بات کی ہوئی ہے، خود کی ہوئی ہے. لیکن وہ میں نے بتایا نا دور کا فرق ہے. جب وہ ذرا تھوڑے جذبات ڈھیلے پڑے تھے، صحیح جگہ پہ اعتدال پہ آئے تو بات بھی اعتدال والی کی. اور جب جذبات کے اندر جو ہے گرمی تھی اور بیزاری تھی تو پھر بات یہ ہوئی ہے. اچھا اب میں ہوں، میرے سامنے ڈاکٹر صاحب کی دونوں آراء ہیں، تو مجھے کون سی لینی چاہیے؟ اعتدال والی، جو خود انہوں نے بتایا ہوا ہے آخری عمر میں کہ یہ والی جو میرا دور ہے یہ معتدل دور ہے. لیکن اگر میں اس دور کی بات کو اٹھاؤں جس کو وہ خود کہتے ہیں کہ میرا ان سے بیزاری کا معاملہ تھا، تو پھر تو میری اپنی نیت بھی تو خراب ہے نا. تو ایک طرف میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ بھئی بنیاد آپ نے فراہم کی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو میں بری کر دوں گا جب دوسری جگہ پہ انہوں نے اپنی اصلاح خود کر دی. اور الزام سارا پھر میں اب ان کی جو بھی آل اولاد کہیں یا ان کے جو بھی یہ قریبی رشید ارشد صاحب بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں یا پوتے ہیں یا کوئی یا نواسے ہیں جو بھی ہیں، تو جو اس سے بنیاد اٹھاتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ ڈاکٹر صاحب کا اصل موقف یہ نہیں تھا، یہ ایک جذباتی دور کی بات ہے. اور اگر کوئی جوش خطابت میں کہا ہے تو وہ یہ کہا ہے نہ کہ وہ کہا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں. اچھا جی، تو پہلے سنیے جی. مطالعہ اسلام اسی مغربی نقطہ نظر پر مبنی ہے جس میں روح پر مادے اور حیات اخروی پر حیات دنیوی کو فوقیت حاصل ہے. یعنی سیدھا سیدھا طالب دنیا کہا ہے ان کو. تو اب یہاں سے پکڑ کے تو رشید ارشد صاحب ہمیں بھی طالب دنیا کہتے. جب آپ اقامت دین کا نام لیتے ہو کہتے طالب دنیا، یہی عاقب صاحب کہتے تھے.
تو کوئی نہیں، یعنی وہ پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہم وہی بات کر رہے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، لیکن یہ تو پھر ایک اچھا چلیں آگے چلیں۔ چنانچہ اسلام کے ان ماوراء الطبیعاتی اعتقادات کا اقرار تو ان کے یہاں موجود ہے، اقرار تو یہاں موجود۔ اب یہ دیکھیے فرق کیا کیا ہے، مغربی ذہن بتایا تھا، کیا بتایا تھا شروع میں یاد ہے آپ کو؟ نہ اقرار ہے نہ انکار ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو اتنی رعایت دی ہے کہ انہوں نے اقرار تو کیا ہے، چلیں شکر ہے، پورا مغربی نہیں ہوا، مغربی سے فرق، وہ نہ اقرار ہے نہ انکار ہے، یہاں کیا ہے؟ اقرار ہے۔ جن کے مجموعے کا نام ایمان ہے، لیکن انہیں کچھ زیادہ درخور اعتنا اور لائق التفات نہیں سمجھا گیا، یعنی جس چیز کی طرف آپ متوجہ ہوں یا جس کی طرف آپ چہرہ کریں، جس کی طرف آپ نگاہ کریں، کوئی اتنا زیادہ اس کی طرف نگاہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، لیکن انہیں کچھ زیادہ درخور اعتنا اور لائق التفات نہیں سمجھا گیا، اور نگاہیں کلیتاً اس ہدایت اور رہنمائی پر مرکوز ہیں جو حیات دنیاوی کے مختلف شعبوں کے لیے اسلام نے دی، اور جن کے مجموعے کا نام اسلامی نظام زندگی رکھا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اقرار تو موجود ہے۔ اب یہ ذرا یہاں پہ ایک منٹ رک گئے، جسے نظام زندگی رکھا گیا ہے، میں ذرا تھوڑا سا آپ کی توجہ ایک چیز کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ اسلامی فقہا کی ساری زندگی جس میں لگ گئی، کئی فقہا کی ساری زندگی لگ گئی، اس پورے قانون کا جو بھی بنایا انہوں نے، بڑی بڑی موٹی موٹی اصول بنائے، وضع کیے، کتابیں لکھی، اور پھر ایک آدمی 14 سال لگا کے وہ سارے علوم حاصل کرتا ہے جو اسے ایک فقیہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، مجتہد بناتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا دنیا کا علم ہوتا ہے، مطلب اس کا یہ فوکس کس چیز پہ ہوتا ہے؟ یعنی قرآن کے اس حصے پہ جو دنیا کے بارے میں رہنمائی دے رہے ہوتے ہیں، وہ شادی کیسے کرنی ہے، قبر کا مسئلہ ہے یا دنیا کا مسئلہ ہے؟ طلاق کیسے دینی ہے، طلاق ہوئی ہے کہ طلاق نہیں ہوئی ہے، دو آدمی لڑ پڑے ہیں، چور کون ہیں، ہاتھ کاٹنے ہیں کہ نہیں کاٹنے ہیں، کیا کس چوری پہ کاٹنے ہیں، کس چوری پہ نہیں کاٹنے ہیں، یہ سب کیا ہے یار؟ اٹھا لیں فقہ کی کتاب، اور بہرحال یہ تو میں نے آپ کو بڑے شریف مسئلے بتائے ہیں، بہت شریف مسئلے بتائے ہیں، ایسے مسئلے بھی ہیں کہ آپ پڑھ کے تو دوبارہ، یعنی وہ جیسے پرائی عورت دیکھ کے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو وہ سطر پڑھ کے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ آپ اگر یہ پڑھ لیں کہ جی جو امام ہوتا ہے نا اس کی شرائط کیا ہیں، امام کی شرائط، تو ایک شرط پڑھ لیں گے، دوسری شرط پڑھ لیں گے، میرے خیال ہے 10ویں 11ویں شرط پڑھنے کے بعد آپ امام بننے ہی سے توبہ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ امام صاحب کی شرائط گھر تک پہنچ جاتی ہیں، اس کی دیکھیں بیوی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، چلو جی اتنے پہنچ گئی گل، اور پھر اتھوں ہی آگے چلے جانی تو پھر بس۔ تو میں لوگوں نے غور کیا، اچھا کب آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اتھے رکھنا، وضو ٹوٹنے کے وہ کیا ہے جی، مفاسد وضو، تو میں دو آدمیوں کے مل کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، کلے ہی پڑھنے کی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب اس میں ایسے فرضی مسئلے بھی نکالے ہوئے ہیں کہ جو بعض اوقات بندہ سوچتا ہے یار یہ بات ممکن بھی ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے، وہ کیا ہے یار، آپنوں آپ تے نہ معرف ہو جیا، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب عجیب و غریب کہانیاں، اور وہ آپ کو اس میں سننا، اب بندہ کوئی بیٹھ کے غور تو کرتا رہا ہوگا نا کہ وضو کیسے ٹوٹ سکتا ہے، یوں بھی ٹوٹ سکتا ہے، یوں بھی ٹوٹ سکتا ہے، یوں بھی ٹوٹ سکتا ہے، اور اس توڑنے میں پھر اس نے وہ جناب کیا بات، شیطان کو بھی کوئی وہ خیال نہ آئے جن سے وضو ٹوٹ سکتا ہے، اور جو وہ لکھی ہوئی ہیں، تو یہ ساری دنیا کی باتیں ہیں یا وہ آخرت کی باتیں ہیں؟ بھائی یہ میں آپ کو جب بندہ یکرخ ہو کے سوچتا ہے نا پھر یہ ہوتا ہے۔ اب نظام حیات اسلامی ہے نا، تو اسلامی پہ غور ہو رہا ہے، یہ نظام حیات کوئی مارکس نے تو نہیں دیا تھا نا، اللہ ہی کا ہے، اللہ کی کتاب سے نکالا ہے نا۔ تو اگر یہ اتنی سی بات سے یہ دنیا داری ہو گئی تو پھر وہ وضو ٹوٹنے کے طریقے دنیا داری نہیں ہے، نہیں، وہ تو اسلام کی خدمت ہے، یہ مارکسزم کی خدمت ہے۔
اور نگاہیں کلیتاً اس ہدایت اور رہنمائی پر مرکوز ہیں جو حیات دنیاوی کے مختلف شعبوں کے لیے اسلام نے دی ہیں اور جن کے مجموعے کا نام اسلامی نظام زندگی رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اقرار تو موجود ہے، اب یہ ذرا یہ سنیے، یعنی اللہ کا اقرار تو موجود ہے، لیکن ایمان باللہ کی وہ کیفیت، اب ذرا سنیے گا کیفیت کون سی چاہیے، کہ آفاق و انفس میں تنہا وہی فاعل مطلق۔ یہ فاعل مطلق کیا ہوتا ہے؟ مطلق کا مطلب یہ ہے مکہ آپ کو میں نے مارا ہے، آپ کا یہ یقین ہو کہ یہ اس نے مارا ہے، آپ کو لگے ہی نہ کہ میں نے مارا ہے، یہ آپ بعد میں سوچیں کہ یہ بھائی اس بندے نے مجھے مکہ مارا ہے، پہلے آپ کو یہ خیال آئے کہ اللہ نے مارا ہے، یہ اب تب آپ نے فاعل مطلق مانا ہے اس کو۔ پتہ بھی نہیں جنبش کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، یہ یقین ہو جانے کا نام ہے اسے فاعل مطلق ماننا۔ تو یہاں تو جناب سر میں درد ہوتا ہے گولی، ٹھیک ہے نا، ہاسپٹل، تو کیا جناب بڑے شیخ الحدیث صاحب اور کیا جناب وہ پہنچے ہوئے بزرگ صاحب، فکر تو یہ اسپتال اچھا کہاں ہے۔ اچھا جی، تو اب آ گیا جی فاعل مطلق، مؤثر حقیقی تاثیر، جس کا جو افیکٹ کرے، وہی گولی کا افیکٹ ہوتا ہے کسی چیز کا۔ اور مسبب الاسباب نظر آنے لگے بالکل مفقود ہے۔ اب یہ دیکھیے بالکل مفقود ہے، یہ ذرا اس جملے کی وہ ذرا شدت دیکھیے۔ چلیں کمی ہے کہنا پھر بھی جسٹیفائیڈ ہے، صحیح ہو گیا نا، بالکل مفقود ہے کہنا ہے شدت کی بات یا نہیں؟ یعنی کس میں مفقود ہے، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، مولانا مودودی کے فکر میں، ان کے لٹریچر میں، حسن البنا کی سوچ میں، سید قطب کی سوچ میں۔ تو ویسے آپ میں سے جو چاہے تفہیم القرآن پڑھ لے، موجود ہے، پھر اس جملے کی صداقت کو دیکھے کہ یہ صحیح ہے یا اس میں شدت ہے، خود پتہ لگ جائے گا۔ یعنی تفہیم القرآن ایسی اردو میں تفسیر ہے کہ آپ اگر اسے پڑھیں گے، روزانہ پڑھیں گے، مطلب آپ اگر 10 منٹ پڑھیں گے، اٹھیں گے تو آپ اپنے دل میں فرق محسوس کریں گے، دل کی کیفیت میں فرق محسوس کریں گے، لا محالہ کریں گے۔ لیکن یہاں بالکل ہی مفقود کر دیا نا۔ چلیں کوئی کمی کہہ دیتے، کم ہے، ضرورت سے کم ہے، تناسب میں کم ہے، چل پھر بھی کوئی تو مفقود ہے جی، بالکل بالکل مفقود ہے، یعنی سرے سے نہیں ہے۔ اور یہ کون بندہ، یعنی میں صرف آپ سے یہ بات کہوں گا کہ آپ تفہیم القرآن کی جو آخری 2 صورتوں کی تفسیر ہے وہی پڑھ لیں، معوذتین ہی پڑھ لیں نا، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ جملہ کتنا ٹھیک ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مجھے جیل میں نا وہ گردے میں تکلیف ہو گئی، مودودی صاحب، تو کہنے لگے کہ جناب مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ میں ان باطل کے غلاموں سے جو ہے نا علاج کی ریکویسٹ کروں۔ تو میں نے یہ معوذتین پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور پھر پتہ نہیں 5 سال تکلیف نہیں ہوئی، اللہ سے دعا بھی کی اور دم بھی کیا، 5 سال تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ کہ جس کو خبر ملی کہ جی آپ کے لیے سزائے موت ہو گئی ہے، اور جواب یہ دیا کہ جی زندگی کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں، زمین پر نہیں ہوتے۔ تو بالکل مفقود تھا۔ آخرت کا اقرار تو کیا جاتا ہے، لیکن اس پر ایسا ایمان کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو یا مسافر کی کیفیت پیدا ہو جائے، قطعاً ناپید ہے۔ رسالت کا اقرار تو ہے، یعنی اب یہ دیکھیے، یہ دنیا بہت، یہ جو بعد والے آج کل کی جماعت اسلامی کو چھوڑیں،
جو مودودی صاحب کے ساتھ لوگ آئے تھے، یعنی ایک میاں طفیل صاحب کو ہی دیکھیں کہ یہ وکیل، انہوں نے وکالت کی تعلیم حاصل کی، اس زمانے میں تو بہت مشکل کام تھا، اور یعنی پورا علاقہ برادری خوش تھی کہ ہمارا جوان جو ہے نا وکیل بن گیا ہے۔ وہیں پہ ان کا مودودی صاحب کا لٹریچر پڑھ لیا، اور انہوں نے تو فتویٰ دیا ہوا تھا کہ یہ جو ہے نا انگریز کے قانون کے تحت وکالت کرنا جائز نہیں ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا میں نے نہیں کرنی۔ تو گھر والوں نے کیا سوچا ہوگا، وہ جنہوں نے اتنے چاؤ سے پڑھایا تھا، وہ جو ساری برادری تھی، وہ سارے تانے سہے، یہ ساری قربانی جو ہے نا، یہ جب تک دنیا کے مقابلے میں آخرت پیش نظر نہ ہو آدمی دے سکتا ہے؟ یہاں بڑے آرام سے کہہ دیا قطعاً ناپید ہے، قطعاً پہ لمبا گن نہ کریں تاکہ پتہ لگے کہ نون مشدد ہے، ٹھیک ہے نا، قطعاً ناپید ہے۔ رسالت کا اقرار تو ہے لیکن محبت رسول نام کو موجود نہیں، اتھے رکھنا۔ یعنی ڈاکٹر صاحب کے پورے لٹریچر میں نا جو یعنی یہ وہ واحد جگہ ہے کہ جہاں پہ بہت امبیلنس ہے، یہ جملے خود بول رہے ہیں، یہ تو کسی کے بارے میں بھی آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ قطعاً ناپید ہے، بالکل موجود نہیں، ٹھیک ہے جی، اور نام کو موجود نہیں۔ اور مقام رسالت کا تصور زیادہ ترقی پسند لوگوں کے نزدیک تو ڈاک کے ہرکارے اور صرف اپنی زندگی میں ملت کے مرکز یعنی رہبر و متاع سے زیادہ نہیں، یعنی یہ اصل میں غلام احمد پرویز کی بات، اب اسے لا کے کدھر فٹ کر دیا۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ جب رشید ارشد صاحب مودودی صاحب کو غلام احمد پرویز کے ساتھ فٹ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ وہ جو 2017 والے اس میں کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے تو خود بطرز خفی، انہوں نے بطرز جلی کر دیا، انہوں نے بطرز خفی تو کیا ہوا ہے نا۔ اور جو سنت کے مقام سے زیادہ آگاہ ہیں انہوں نے بھی سنت عادت اور سنت رسالت کی تقسیم سے ایسا چور دروازہ پیدا کر لیا ہے۔ اب یہ اصل میں سیدھا مودودی صاحب پہ ہوا ہے، سنت عادت اور سنت رسالت، جس سے کم از کم اپنی نجی زندگیوں کی حد تک زمانے کا ساتھ دینے کی آزادی برقرار رہے۔ گویا ایمان کا صرف وہ اقرار پایا جاتا ہے جو قانونی اسلام کی بنیاد ہے، اور یہ کیفیت کہ ایمان انسان کا حال بن جائے، نہ صرف یہ کہ موجود نہیں ہے بلکہ اس کی کسی ضرورت و اہمیت کا احساس بھی سرے سے ان کا ہے۔ اسی نقطہ نظر کا کرشمہ ہے، یہ اب نقطہ نظر ہو گیا نا، اسی نقطہ نظر کا کرشمہ ہے کہ دین اسٹیٹ کا ہمانی قرار پایا ہے۔ کسی جگہ کسی نے کہہ دیا ہوگا ہم جیسے بندے نے، تو اب اس کو سب پہ اپلائی کر دیا، اور عبادت اطاعت کے مترادف ہو کر رہ گئی ہے۔ اچھا، اطاعت کے لفظ کے اندر بھی اصل میں یہاں پہ طنز کیا ہے کہ عبادت ایک تو غلامی ہوتی ہے نا، لیکن عبادت ظاہر اللہ کی عبادت محبت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب اسی عبادت کے قائم مقام لفظ جو دوسرا ہے وہ اطاعت ہے۔ اطاعت کے لفظ بنا تو سے، تو کے اندر دلی آمادگی پہلے سے شامل ہے، خود اس لفظ کے اندر شامل ہے، اس میں اضافی طور پر شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عبادت کے اندر اضافی طور پہ شامل کرنے کی ضرورت یہ ہے کیونکہ عبادت تو مجبوراً بھی ہوتی ہے۔ اب فرعون کی عبادت مجبوراً ہوگی، بالجبر ہوگی، لیکن اطاعت کو تو اطلاق ہی اس پر ہوتا ہے جو جس کے اندر یعنی ہم بولتے ہیں نا طوعاً اور کرہن، جو کام مجبوراً کیا جائے وہ کرہن ہے، اور جو کام اپنی آمادگی کے ساتھ کیا جائے وہ طوعاً ہے۔ تو اس طوعاً سے بنا اطاعت، تو اس کے اندر تو دلی آمادگی شامل ہو گئی نا۔ تو اگر کسی نے اطاعت کا لفظ استعمال کیا تو اسے علیحدہ سے محبت کا لفظ اس کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نماز کا یہ مقام کہ وہ معراج المومنین ہے، نگاہوں سے بالکل اوجھل ہے، یعنی نماز پڑھیں تو جیسے اللہ سے ملاقات کر رہے ہوں، یہ کیفیت نگاہوں سے بالکل اوجھل ہے۔ اب دیکھیں، میں یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز معراج جیسی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن اسی طرح یہ دعویٰ بھی تو نہیں کیا جا سکتا کہ بالکل اوجھل ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی لہجے کے لیے، قرآن مجید نے
منافقین کے بارے میں بھی یوں بات کی ہے کہ وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا سا، یعنی تھوڑا سا تو کرتے ہیں نا، یہاں تو تھوڑا سا بھی نہیں ہے۔ اور نفس انسانی کا اس سے ایسا انس، یعنی نماز سے ایسا انس، نفس انسانی کا اس سے ایسا انس کہ عینی فی الصلاۃ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، یعنی یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ کیفیت پیدا ہو سکے، ناپید ہے۔ اس کے برعکس زیادہ ترقی پسند لوگوں کے نزدیک تو صلاۃ معاشرے کے ہمانی قرار پائی ہیں۔ یہ پھر وہی پرویزی اور اس کی جو شدت پسندانہ صورتیں ہیں۔ اور دوسروں کے نزدیک بھی اس کی اصل اہمیت اس حیثیت سے ہے کہ وہ مسلمان معاشرے کی اصلاح اور تنظیم کا ایک جامع پروگرام ہے۔ زکوٰۃ کا یہ پہلو کہ یہ روح کی بالادگی اور تزکیے کا ذریعہ ہیں، اس قدر معروف نہیں جتنی اس کی یہ حیثیت کہ یہ اسلامی نظام معیشت کا اہم ستون ہے۔ روزے کے بارے میں یہ تو خوب بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ضبط نفس یعنی سیلف کنٹرول کی مشق و ریاضت ہے، لیکن اس کی اس حقیقت کا یا تو سرے سے ادراک ہی نہیں ہے یا اس کے بیان میں حجاب محسوس ہوتا ہے کہ یہ روح کی تقویت کا سامان اور جسد حیوانی کی اس پر گرفت کو کمزور کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ویسے خود پڑھ لیجئے گا جو خطبات میں مولانا نے روزے کے بعد، اس سے خود اندازہ کر لیں گے آپ کے یہ کتنی بات صحیح ہے۔ چنانچہ یہ حدیث تو تحریر و تقریر میں عام بیان ہوتی ہے کہ الصوم جنۃ، یعنی روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، اور اس کی تشریح پر خوب زور دیا جاتا ہے، لیکن یہ حدیث قدسی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اول تو کم ہی بیان، یعنی روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ ہوں یا میں اس کا بدلہ دوں گا، اول تو کم ہی بیان ہوتی ہے، اور اگر ہوتی بھی ہے تو بس سرسری طور پر۔ اسی طرح حج کے بارے میں یہ تو معلوم ہے کہ اس کے ذریعے خدا پرستی کے محور پر ایک عالمگیر برادری کی تنظیم ہوتی ہے، لیکن اس سے آگے اس کی روحانی برکات کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ اسلام کی یہ نئی تعبیر براہ راست نتیجہ ہے مغرب کے فلسفہ و فکر کے ہماگیر تسلط کا، جس نے نقطۂ نظر کو ملحدانہ اور مادہ پرستانہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ نقطۂ نظر تو ملحدانہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو باقی اللہ خیر کرے۔ نتیجتاً روح اور اس کی حیات باطنی خارج از بحث ہو گئی، اور مادہ اور حیات دنیاوی ہی سارے غور و فکر کا موضوع اور سوچ و بچار کا مرکز بنے۔ چنانچہ دین و مذہب کی بھی مادی تعبیر ہوئی، اور کہنے میں تو اگرچہ یہ آیا کہ اسلام فلاح انسانی کا جامع پروگرام ہے جس میں فلاح اخروی اور فلاح دنیوی دونوں شامل ہیں، لیکن نگاہیں چونکہ فی الواقع صرف حیات دنیاوی پر مرکوز ہیں، لہٰذا آخری تجزیے میں اسلام ایک سیاسی و عمرانی نظام بن کر رہ گیا، اور الہیات کی حیثیت ایک پردے سے زیادہ نہ رہی۔ الہیات یعنی وہی جو ما بعد طبیعتی جو حقائق تھے، یعنی ایمانی حقائق، وہ بس ایک پردے کی حیثیت سے رہ گئے۔ چنانچہ زندگی کا اصل مقصد یہ قرار پایا کہ اس نظام زندگی کو عملاً رائج و نافذ کیا جائے، رہی خدا کی معرفت و محبت اور اس کے سامنے تضرع و اخبات یعنی جھکنا، اور عبادت کا اصل جوہر جو عبادت کا اصل جوہر ہیں، تو ان کی حیثیت بالکل ثانوی و اضافی ہو کر رہے گی۔ اب ٹھیک ہے جی، اتنا ہم نے مانا کہ یہ کمی تھی، ڈاکٹر صاحب نے یقیناً آ کے اس کمی کا ازالہ کرنے کی کوشش کی۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی ہے مطلقاً نہیں ہے، بالکل ناپید ہے، قطعاً مفقود ہے، یہ بہت شدت کی بات، ایسا نہیں تھا، کم تھا۔ خود کہتے ہیں شارٹ کمنگ ہے، کوتاہی ہے، تو کوتاہی تو یعنی اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ شے بالکل ہی نہیں ہے نا، کوئی شے تو ہے، تو کچھ تو ہے اس میں، اور اگرچہ کہ معیار مطلوب کے مطابق نہیں ہے۔ یہاں تک اگر بات رہتی تو ٹھیک ہے، اور ہمیں سمجھنی بھی اتنی چاہیے کہ جتنی ہونا چاہیے تھا نہیں تھا، اس سے کم تر تھا، جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا۔ اور یہ نہیں کہ ہر ایک میں نہیں تھا، مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگوں میں ہونا چاہیے تھا اتنوں میں نہیں تھا، تھوڑوں میں تھا۔ بھائی اتنا کر لیں تو یہ ساری بات ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے اس طرح مانیں گے تو ساری غلط ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، یہ منطق کے جو طریقے ہوتے ہیں نا، معیارات، اس کے مطابق بات کرتا ہوں۔ جب آپ فرض کریں آپ ایک آج کل کنو ہیں بازار میں، ایک ٹوکرا لے آئیں، تو جو بندہ لے کے آیا وہ آ کے کہتا ہے کہ سارے کنو ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ 100 کنو ہیں اور اس میں سے 7-8 کنو خراب نکلے، تو آپ کے خیال میں اس نے جو دعویٰ کیا تھا کہ سارے کنو ٹھیک ہیں، یہ دعویٰ غلط ہو گیا۔
یہی بات ہے نا. منطق کی روح سے دعویٰ غلط نہیں ہوا، کیونکہ منطق کا اصول ہے حکم الاکثر حکم الکل. ٹھیک ہے نا. چونکہ اکثر ٹھیک نکلے ہیں تو اس کا مطلب، جب اس نے کہا تھا کہ سارے کنو ٹھیک ہیں، اکثر ٹھیک نکل آئے تو اس کا مطلب ہے سارے کنو ٹھیک ہیں. اچھا اگر وہ آ کے یہ بات کہتا، اب سنیے، کوئی کنو داغی نہیں ہے، پھر ایک بھی نکل آتا تو اس کا دعویٰ غلط ہو جاتا. سارے کنو ٹھیک ہیں، کوئی کنو غلط نہیں ہے. اب یہ کلام کوئی کنو داغی نہیں ہے اس کا مطلب اور ہے، اور سارے کنو ٹھیک ہیں اس کا مطلب اور ہے. عام آدمی کے نزدیک دونوں جملے ایک ہی معنی دے رہے ہیں. سمجھے میری بات؟ لیکن لاجک کی روح سے دونوں جملوں کے مفہوم میں فرق آئے گا. اور وہ فرق یہ ہے کہ جو پہلا جملہ ہے مثبت جملہ ہے، اس میں اگر اکثر ٹھیک نکلیں گے تو آپ اس جملے کو جٹلا نہیں سکتے، جملہ ٹھیک ہو گیا. دوسرا جملہ سلبی جملہ ہے، اس میں ایک بھی کنو غلط نکل آیا جملہ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمیشہ جب بات کرنی چاہیے تو مثبت اسلوب میں. مثبت اسلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو بھی جائے تو آپ کا دعویٰ غلط ثابت نہیں ہوتا. یہاں ڈاکٹر صاحب نے سلبی انداز اختیار کیا ہے، جو کلی نفی پر منتج ہوتا ہے. یہ ذرا وہی وہ دور وہ تھا نا جس میں ڈاکٹر صاحب کو بیزاری تھی، تو اس میں ذرا غیظ و غضب بڑھ کر. لیکن اس نے اس پوری کتاب کے حسن کو ماند کر اس کی جو چکا چوند تھی نا اس کو گہنا دیا ہے صرف اس ایک حصے نے. اور شاید ڈاکٹر صاحب کی بات کو ان حلقوں میں نہیں سنا گیا، تو جب بندہ آ کے یہاں سے پڑھے گا تو وہ بھی تو بیزار ہو جائے گا نا. بنیادی وجہ کیا الیکشن میں شمولیت تھی یا اور کچھ وجوہات بھی تھے؟ اصل میں جب میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے نا تو بہت ساری وجوہات لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی. معلوم وجہ یہی ہوتی ہے نفقہ نہیں دے رہا تھا، اس کا سلوک ٹھیک نہیں تھا، تو وہ ساری وجوہات لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی. تو اور پھر جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک کیفیت بنتی ہے سوال و جواب کی اور گرما گرمی کی، طبیعتوں کے اندر وقتی طور پہ جوش جذبہ آ ہی جاتا ہے نا. لیکن یہ بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے خود اس کا بعد میں اعتراف کیا ہے، نہیں تو آج یہ بات کہنا مشکل ہو جاتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ تو خود انہوں نے خود مانا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، لکھ کے چھوڑ کے گئے. تو اس لیے یہ اب ایک معتبر بات ہو گئی ہے. اسلام اور پاکستان بھی ڈاکٹر صاحب کی جو ہے نا بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس کے آخر میں بھی جا کے ڈاکٹر صاحب نے یہی کام کیا ہوا ہے. اور وہ بھی اسی دور کی ہے، وہ بھی 1967 کی ہے. اچھا اب ذرا دیکھیں، آپ کبھی کوئی ایسی جماعت نہیں بنا سکتے کہ جس کے ہر فرد میں یہ ساری صفات ایک دم پیدا ہو جائیں. منافقین کی ایک بڑی تعداد جو ہے مدینہ میں بھی موجود تھی، قرآن کہتا ہے تھی. کوئی جماعت جو ہے نا آپ اس پر 100% اس طرح کے لوگوں کی نہیں بنا سکتے جیسے یہاں پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے خود بنایا. ٹھیک ہے جماعت والوں کی نسبت داڑیاں لمبی ہوں گی، لیکن باقی کام تو ماشاءاللہ، بلکہ بعض کاموں میں تو شاید ان سے آگے بڑھ گئے ہوں گے ڈاکٹر صاحب کے اپنے خون والے. ہم تو پھر شاید کچھ شرم کر جائیں، لیکن انہوں نے تو ڈٹائی کی ساری وہ حدیں پامال کر کے تو کیا. ابھی آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہہ کے گئے تھے کہ بھائی میری کتاب کے اوپر کوئی وہ نہیں ہوگا، رائلٹی نہیں ہوگی. جو بندہ چاہے چھاپے، وہ نفع کمائے، بے شک کمائے، ہم کوئی قدغن نہیں لگائیں گے. مفت چھاپے، ہاں یہ ہے کہ تبدیلی نہ کرے. تو تبدیلی بھی خود کی، انہی کی آل اولاد نے کی، اور اب دوسروں کے چھاپنے پہ پابندی لگا رہے ہیں. اچھا وہ ڈاکٹر صاحب تو ٹرسٹ بنا گئے تھے، انجمن خدام القرآن. ٹھیک ہے، وہ تو اگر کوئی اس میں نفع جائے گا تو کس کو جائے گا؟ انجمن کو جائے گا. انہوں نے اب ایک نیا، وہ آج کل وہ عمران خان نے کمپنیاں نکالنے کا کام ہو گیا نا شروع، بلکہ اس سے پہلے وہ آف شور کمپنیاں تھیں.
انہوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا. یہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں نا کیا یہ جی وہ ہے کیا بک فیئرز والے وہ شائع کر رہے ہیں اور ساتھ لکھ رہے ہیں کوئی ہمارے حقوق محفوظ ہیں, کوئی دوسرا نہیں شائع کر سکتا, ان سے کروا رہے ہیں. خود وہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے کیس کیا ہوا ہے. نہیں سمجھے, انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کوئی شائع نہیں کر سکتا, ہم نے کیس کر دیا. اب وہ خیر ہماری عدالتیں ہمارے پاس کدھر سے ٹرک آئے جو بھیجیں اور وہ کام شروع کریں, تو ہمارے پاس تو جیپ بھی نہیں تھی, کریٹ بھی نہیں تھا, تو وہ نہیں شروع ہوا. لیکن یہ کہ کم از کم انہوں نے یہ کام کر لیا کہ وہ اپنا لچ دوسرے طریقے سے فرائی کرنا شروع کر دیا کہ وہ بک فیئرز والوں کو کہا وہ چھاپ رہے ہیں. اچھا وہ چھاپ رہے ہیں اور ساتھ لکھ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے, کوئی اور نہیں شائع کر سکتا. اب ہم سوچ رہے ہیں یار ہو سکتا ہے کوئی دور بدل جائے, کرنسی بدل جائے, یا کم از کم کوئی سٹینڈرڈ بدل جائے, تو پھر ہم کہیں اور جگہ پہ ریٹ کریں یا کوئی اپیل کریں, کوئی چیخیں. تو یہ تو وہ بک فیئر پہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے. ویسے پتہ یہ چلا ہے کہ ان کو اجازت دیے اور کوئی فرد ہے جو ان سے رائلٹی بھی لے لیتا ہے. رائلٹی لی جا رہی ہے, ان سے لی جا رہی ہے, کیونکہ گیس بگٹی کے ایریا سے نکلتی ہے نا, تو بگٹی رائلٹی لے سکتے ہیں. میرے ابے کی کتاب ہے, چھاپتے والے بک فیئر والے چھاپیں, کہ لیے نفع کھائیں, کیوں کھائیں؟ تو پھر وہ تو ساری دنیا, اس کو دنیا داری کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور نمازوں میں پتہ نہیں پھر وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کیا معراج المومن والی کیفیت, وہ تو کسی کی داخلی کیفیت ہے, کون جانے کسی کو حاصل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اب میں تو نہیں کہہ سکتا کہ فلانے کو نہیں ہوتی, یا یہ کہ وہ قرۃ اعین ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے, قرۃ عینی. اس اعتبار سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں فی الواقع مذہبی سے زیادہ سیاسی و عمرانی اور دینی سے زیادہ دنیاوی ہیں, اور آخری تجزیے میں دوسری سیاسی و معاشی تحریکوں سے صرف اس اعتبار سے مختلف ہیں کہ ان کے نزدیک سرمایہ دارانہ جمہوریت یا اشتراکیت بہتر نظام حیات ہیں, اور ان کے نزدیک اسلام انسانی زندگی کے جملہ مسائل کو بہتر طور پر حل کرتا ہے. گویا در حقیقت مذہب کی اصل اقدار کے احیاء کا کام تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا. بعض لوگوں کے حوالے سے یہ بات 100% درست ہے, لیکن پوری تحریک اور پھر بھی تحریک وہ جو 67 میں اس کے حوالے سے یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو خالص اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کر رہے تھے اور اسے دین کا تقاضا سمجھ کے کر رہے تھے. یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جی جیسے کوئی کمیونزم کے لیے جدوجہد کر رہا ہو یا جیسے کوئی جمہوریت کے لیے کر رہا ہو. جان کوئی نہیں دیتا, اسلام کے لیے لوگوں نے جانیں دی ہیں, بچے دیے ہیں. اور ہماری پاکستان کی تاریخ میں چلیں, وہ جو پاکستان بنا تو تحریک میں جو لوگ شہید ہوئے وہ ہوئے, اس کے بعد کسی جماعت نے بحیثیت مجموعی جماعت اسلامی سے زیادہ قربانی نہیں دی ہے. نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ابھی. یہی سبب ہے کہ یہ تحریکیں بے لنگر کے جہازوں کے مانند ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں, اور ان کا حال اکثر و بیشتر اس مسافر کا سا ہے جسے نہ تو منزل ہی کا پتہ رہا اور نہ ہی یہ یاد رہا کہ سفر شروع کہاں سے کیا تھا. ہم تو فانی جیتے جی وہ میت ہیں بے گور و کفن, غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا. دیکھیں جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا وہ سارا ٹھیک, جو اب ہم اس سے آگے پڑھیں گے وہ بھی سارا ٹھیک. یہ جو ہم نے آج پڑھا اس میں ہے پلے, یہاں پہ تھوڑا سا پلے ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, بس اتنی ساری بات ہے. کمی ضرور ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ کمی نہیں تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب کے دوسری جگہ پہ بہت سی جگہوں پہ یہ تجزیہ موجود ہے کہ یہ ان کے طریقہ کار کی غلطی کی وجہ سے یہ تحریکیں کامیاب نہیں ہوئی, منہج میں خرابی تھی, انتخاب میں چلے گئے اس لیے ہوا. بہت سی تحریروں میں ڈاکٹر صاحب نے یہ بات بیان کی, بہت سی تقریروں میں یہ بیان کی ہے, لیکن یہاں اصل میں وہ ایک چیز کو لے کے چل رہے تھے, بہت اچھا تھیسس لے کے چل رہے تھے. غصے کے دن تھے, غصے کے دنوں میں ان کو بھی بیچ میں لپیٹا مارا ہے. یہ والا حصہ ذرا تھوڑا وہ جیسے کہیں موٹر وے پہ بھی پیچ آ جاتا ہے نا, جس میں ذرا تھوڑا سا رفتار آہستہ کرنی پڑتی ہے, تو یہاں ہاں جی یہاں ذرا محتاط ڈرائیونگ کی ضرورت ہے. آگے پھر آپ 120 پہ جا سکتے ہیں, وہ بالکل سموتھ ہو جاتے ہیں.
تو یہ پھر انشاءاللہ تعالی ہم اگلے جمعے کو اللہ نے توفیق دی تو پڑھیں گے.